वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एक दफ़े फिर जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का बिल है, जो हुकूमत जिसके ऊपर एक दो दिन से काम कर रही है। आज हुकूमत ने फाइनली जो आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की तैनाती और तोसी के हवाले से जो 3 तरमीमी बिल थे वो असम्बली में पेश कर दिए, जिसके बाद कौमी असम्बली की और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा को ये रेफर कर दिए गए और इत्तलात ये आ रही हैं कि दोनों कमेटीज़ ने इन बिल्स को मंजूर कर लिया है और पास कर दिया, और कल ये जब पार्लियामेंट का सेशन दोबारा होगा तो नेशनल असेंबली में पेश किए जाएंगे, और कुछ इत्तलात ये भी हैं कि वो सेनेट में भी कल ही शायद पेश हो जाएंगे। ये बिल्स आने थे, ये तो हमें कुछ अरसे से ही पता था, जब से ये खबर आई थी कि हुकूमत ने तैयार कर लिया है और कैबिनेट में उसको पेश कर दिया है। मगर ज़्यादा दिलचस्प जो था वो रद्द अमल था दोनों अपोजिशन की जमातों का इसके ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो ऐसा उन्होंने कोई ख़ास बात तो नहीं की, उन्होंने बट मोहतात तरीके से ये कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से एक पैगाम आया कि पार्लिमानी जो कवायद व ज़वाबित हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। और बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो समझ आया वो यही था कि बिल से कोई एतराज़ तो नहीं है, मगर उस पर एक बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर आएगा, उसको कमिटीज़ को रुजू होना चाहिए, वहाँ भी बात होनी चाहिए और उसके बाद पास होगा। मगर ज़्यादा दिलचस्प जो रद्द अमल था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का था। कल जब नवाज़ लीग के रहनुमाओं से हुकूमती वफ़द ने मुलाकात की तो उसके बाद सबसे पहले तो ये ख़बर आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने यह फ़ैसला कर लिया है कि इस एक्ट के तरमीम, आर्मी एक्ट की तरमीम के अंदर वो मुकम्मल हिमायत करेंगे हुकूमत की मौक़िफ़ की, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आर्मी चीफ का जो ओहदा है उसके हवाले से कोई भी कंट्रोवर्सी बने या भी कोई सामने आए। मगर उसके बाद एक शदीद रद्द अमल आया जो पार्टी की सपोर्ट बेस थी उसकी तरफ से भी और क्वार्टर से भी, सहाफ़ियों ने भी उस पर बात की। तो फिर रात को यकायक किसी स्टेज पे ये कोई फ़ैसला हुआ, क्या हुआ, और सुबह तक इत्तलात ये आ रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी इस बात पे ज़ोर दिया है कि बिल पे मुशावरत हो, ऐवान में मंजूरी से पहले डिबेट मुबाहिसा हो। यहाँ तक कि जो एक ख़त सामने आया जो नवाज़ शरीफ साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को लिखा है, तो उसमें तो तारीखें भी थीं कि किस कमेटी में कितने दिन और किस पार्लियामेंट नेशनल असम्बली में कितने दिन बहस और मुबाहिसा होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अलबत्ता ये शिकवा आज सामने आया जब इजलास हो गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो एतमाद में ही नहीं लिया, और फ़ैसला जो था वो दुनिया को पता चल गया मीडिया से कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने किसको सपोर्ट करना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब अकेली रह गई अपोजिशन में तो वो क्या कर सकती थी, उनके पास तो इतने नंबर्स ही नहीं हैं। ये सारा सिचुएशन सामने आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को आखिर क्या बनी कि उन्होंने एकदम थोड़ा सा यू टर्न ले लिया, जिसको कुछ लोग आज ये कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक शिकवा है वो किस हद तक जायज़ है। इन सब इशूज़ पे आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साफ़ी साहब, जो एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। साफ़ी साहब, तो नवाज़ लीग यू टर्न सही कह रहे हैं लोग जो आज उनको तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने भी अपने वोट को इज्जत दो से यू टर्न ले लिया, और जिसके बाद फिर एक और यू टर्न लिया जो ये ख़त सामने आया नवाज़ शरीफ साहब का? नहीं, मेरे ख्याल में नवाज़ लीग अपनी असल की तरफ लौट गई है। अच्छा। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, और जब ये इनकलाबी बयानियाँ अपनाने की कोशिश की जा रही थी, मसलन हमारी तो वो गुजारिशात कालम की शक्ल में रिकॉर्ड पे कि जब मुशर्रफ पे ये केस बनाया जा रहा था तो मैं उस वक़्त चौधरी निसार और इसका हमनवा था शहबाज शरीफ का जी, और वो कोई मुशर्रफ के साथ हमदर्दी की बुनियाद पे नहीं, और 2 मुलाकातों में मैंने मौका मिला था तो मियाँ साहब को ये एडवाइस भी किया था कि जी आप ये पंगा ना लें। तो वो कोई मुशर्रफ से हमदर्दी की बुनियाद पे नहीं, क्योंकि हमें पता था कि भाई ना मियाँ नवाज शरीफ साहब तैयब उर्दगान है, न पाकिस्तान तुर्की है, और न मुस्लिम लीग नून वो उर्दगान की पार्टी जैसी है। आपकी बात काट रही, यानी कि आपको उस वक्त भी मालूम था कि मियाँ साहब उर्दगान बनने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो असल में शौक तो था, एक तो शौक था। हाँ। दूसरा कुछ जो 10 साल के वाकयात थे वो पूरी तरह जहन से नहीं निकाल सके थे। तीसरा ऐसे लोगों में गिर गए थे जो जाली इनकलाबी थे और थे खुशामदी,
اور انہوں نے ان کو وہ خوشامد میں مثلا اس طرح جس طرح عمران خان گرے ہوئے ہیں تو وہ ان کو کہتے جی آپ سے بڑا محتسب کوئی نہیں ہے، آپ تو بڑے وہ ہیں. تو اس وقت میاں صاحب اس سے خوش ہوتے تھے تو وہ ان سے کہتے کہ جی آپ سے تو انقلابی کوئی نہیں ہے. وہ ایک صاحب نے ان کو ہی یہ ووٹ کا عزت دو نعرہ عرفان صدیقی صاحب اور انہوں نے ان کو تما دیا. تو وہ جب ہوا پھر ان کو مار پڑی اس کے نتیجے میں، مثلا پہلے دھرنوں کی شکل میں، بالکل صحیح. اس کے بعد ان کی تھوڑی سی عقل ٹکانے آ گئی اور جو ہاتھ گریبان میں جا رہا تھا وہ قدموں میں چلا گیا. لیکن دوسرا فریق پھر بھی نہیں مان رہا تھا، ان کو احساس ہو گیا کہ اس بندے کا دل صاف نہیں ہے. اس کے بعد لاک ڈاؤن کی صورت میں، ڈاؤن لیگز کی صورت میں، ان سب سے ان کو کمزور کیا گیا ٹھیک ٹھاک، اور پھر پاناما کی آڑ میں ان کو رخصت بھی کیا گیا. اب پھر اس وقت ان کو چودھری نثار اور شہباز شریف یہ کہہ رہے تھے کہ اب حقیقت مان لو اور اپنے اصل کی طرف آ جاؤ. ان لوگوں نے پھر ان سے کہا کہ نہیں جی آپ سڑک پہ نکلے نہیں ہیں اور ترکی کی طرح جو ہے سارے لوگ سامنے آئے نہیں ہیں. اس میں پھر الیکشن میں مار پڑی. اب الیکشن کے بعد ان کو پھر احساس ہو گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں بھی کلثوم نواز صاحبہ کی رحلت اور بڑا صدمہ بھی تھا یقیناً. اس کے بعد شہباز شریف کے بیانیے کے تحت مریم نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی خاموشی اختیار کر لی. اب ایک تو یہ کہ اس معاملے کو عمران خان صاحب سبوتاج کرتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی مفاہمت کا مطلب یہ ہوگا کہ میری چھٹی. اس وقت وہ سبوتاج کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہ پھر انقلابی بن گئے، اور اب کے بعد شاید خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ یہ سب بھی ان کے کاتے میں رگڑے گئے اور معاملہ شہباز شریف وغیرہ تک بھی پہنچ گئے. یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے پچھلے سال کے آخری عشرے میں. اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ 2018 کی آخر میں یہ فیصلہ کرنے نہیں 2019 اچھا 2019 یہ مولانا صاحب کے دھرنوں سے پہلے صحیح. اسی مفاہمت کے تحت وہ مولانا کے دھرنوں سے عملاً دور رہے، نمائشی شرکت کی، ڈچ کیا مولانا صاحب. ٹھیک ہے. وہ بھی خیر وہ تو کہتے ہیں کہ جی کیونکہ وہ پہلے سے مولانا کو سمجھا رہے تھے کہ جی ویسے بھی ہماری بات بن رہی ہے تو آپ یہ کام کر کے لوگوں کو ناراض نہ کریں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا کام جنوری فروری تک ہو جائے گا. اسی مفاہمت کے تحت نواز شریف صاحب کا یہ سارا معاملہ ہوا باہر جانے کا. اسی کے تحت مریم نواز صاحبہ خاموش ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی باہر جانے ہاں وہ بھی ہوگا. اور اسی کے تحت وہ خاموش ہے، ان کا ٹویٹر بھی بالکل اس کو ایسی سردی لگ گئی ہے کہ برف کی طرف فریز ہو گیا. کل آپ نے کچھ ٹویٹ کیا تھا جس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ شاید وہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے ایکٹیو ہو جائے. شاید ایک تو یہ ہے نا کہ یہ دو چیزیں آپ بہتر جانتی ہوں گی کہ یہ باقاعدہ تقسیم ہے، جو یعنی ٹھیک ہے دونوں کے ساخت کا، دونوں کا مزاج کا، دونوں کی اس میں فرق ہے طریقے میں، نواز شریف اور شہباز شریف، لیکن دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہیں. بالکل. اگر نواز شریف صاحب نہ چاہیں تو شہباز شریف صاحب یہ کام ایک دن بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح شہباز شریف کچھ بھی کر سکتے لیکن ان کو چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ باقاعدہ دونوں، جب ایک کے بیانیے کا وقت نہیں ہوتا تو دوسرے کا آزمانے کا وقت آ جاتا ہے، دوسرے کا نہیں ہوتا تو اس کا ہو جاتا ہے. ابھی جو کچھ ہوا ہے اس میں پوری طرح نواز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہے اور مریم نواز صاحبہ بھی پہلے دن سے آن بورڈ ہے. ٹھیک، وہ صرف تھوڑے سے پھر وہ نیٹی گریٹی میں اختلاف آ جاتا ہے. یعنی اسی کے تحت اب یہ معاملہ تو آج آ گیا، صحیح، اسی کے تحت مشرف صاحب کے معاملے پہ خاموشی اختیار کی گئی. اسی کے تحت پچھلے کئی مہینوں سے صرف عمران خان پہ تنقید ہو رہی ہے. بالکل. اور اسی کے تحت ان کو بھی ریلیف مل رہا ہے. پیپلز پارٹی کا بھی یہ معاملہ ہے. بالکل. اور ادھر بھی بلاول اور زرداری صاحب دونوں ایک پیج پہ ہیں. بٹ پی 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 نے تو دیکھنا صافی صاحب بہت عرصہ ہو گیا یہ کبھی کلیم بھی نہیں کیا، تکلفاً بھی نہیں وہ کہتے کہ ہم نہیں وہ بلاول صاحب یہ امپریشن دے رہے تھے نا، کچھ عرصے انہوں نے بھی کیا. اور زرداری صاحب نے بھی تو جس طرح یہ ووٹ کو عزت دینے نکلے تھے تو وہ اینٹ سے اینٹ بجانے نکلے تھے. وہ ساری زندگی پھر اینٹ سے اینٹ لگانے میں مصروف ہے. اس کے بعد تو کتنے سال ان کو ملک سے باہر رہنا پڑا. اب یہ معاملے پہ میں آپ کو شاید یہ لوگ ہضم نہ کر سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشن کے معاملے پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی زیادہ خواہش مند اور سنجیدہ ہے بنسبت حکومت اور عمران خان کے. ایک بریک لیتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو صافی صاحب ہمیں دوسری سائیڈ کی کہانی سنائیں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا اور ہم بات کر رہے ہیں سلیم صافی صاحب سے. جی صافی صاحب, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا دوسری سائیڈ کی سٹوری. اب میں ڈر کے مارے یہ نہیں پوچھ رہی کہ دوسری سائیڈ سے آپ کی مراد کیا ہے. میں حکومت اور عمران خان صاحب کی سائیڈ کی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں تسلی وہ اتنے سنجیدہ نظر نہیں آتے. اس کی آپ دیکھیں 19 اگست کو کس چیز پہ سنجیدہ نظر نہیں آتا؟ یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے. صحیح. 19 اگست کو یہ ان کے دستخط سے ان کے لیٹر پیڈ پہ یہ بیان آتا ہے. ٹھیک. 12 ستمبر کو صدر انٹرویو دیتے ہیں, تقریباً 1 مہینے بعد, 25 دن بعد, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک تو نہ میرے پاس فائل آئی نہ میں نے دستخط کیے, جب آ جائے گی میں کر لوں گا. اچھا, یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی یہ سلیم صافی کے لیے چھٹی کی درخواست تھی کہ صدر صاحب بھول گئے. ان کو ایم ایس نے بتایا ہوگا کہ بھئی یہ آپ نے غلط بات کی. اٹ مینس کہ پروسیس نہیں ہوا تھا. بالکل. تو اگر وہ سنجیدہ تھے تو 19 اگست سے نیکسٹ ڈے انہوں نے پروسیس کیوں نہیں کیا؟ پھر ستمبر اکتوبر میں نجم سیٹھی صاحب اس طرح کے لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نوٹیفیکیشن کا کیا ہوا. حکومت کوئی وضاحت نہیں کر رہی. ٹھیک. نومبر کے پہلے ہفتے میں یا پہلے دنوں میں جب مولانا کا دھرنا اور یہ سارے, یعنی تقریباً اگست ستمبر اکتوبر بھی گزر جاتا ہے اس کنفیوژن میں. حکومت کوئی کلیریفائی نہیں کر رہی کہ جی ہم نے نوٹیفیکیشن کر لیا ہے یہ سب کچھ کر لیا. ادھر جب آ جاتا ہے جوائنٹ چیف کے ساتھ تو اس میں پھر یہ کہتے تھے کہ ہم نے 19 اگست کو کیا ہے. 19 اگست کو آپ نے کیا ہے تو سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل جو ڈاکومنٹس پیش کرتے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ کابینہ سے 22 سرکولیشن کی گئی ہے جس میں 11 نے دستخط کیے ہیں, 14 نے نہیں کیے ہیں. اچھا, اب 22 سرکولیشن تو وہ چیز کی جاتی ہے کہ جب ایمرجنسی میں آج آپ کو کرنی ہو, اسمبلی کا اجلاس, کابینہ کا اجلاس بلانا ممکن نہ ہو, آپ ہر ہفتے کابینہ کا اجلاس کر رہے ہیں. تو اس دوران درجن سے زیادہ کابینہ کا اجلاس ہوئے تو کسی ایک کے ایجنڈے میں رکھ کے آپ ادھر سے کروا لیتے تاکہ یہ کنفیوژن ہی نہ ہوتا. آپ آئینی ماہرین سے پوچھ لیتے, اگر کچھ آپ کو آئینی اقدامات کرنے تھے وہ بھی کر لیتے. مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر سنجیدہ نہیں اور اگلے زیادہ سنجیدہ ہے, اور یا تو وہ ماضی میں جو ان کو ریلیف ملا اس کی وجہ سے سنجیدہ تھے یا اس لیے سنجیدہ ہے کیونکہ ان کو آگے کے لیے بھی کوئی وعدہ کیا گیا. اب ان میں سے کون سی کنڈیشن؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں. دونوں چیزیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں کافی عرصے سے سی بی ایمز ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی کافی ریلیف مل گیا ہے, نون لیگ کو بھی مل گیا ہے, اور مستقبل کے لیے نہیں بلکہ مستقبل قریب کے لحاظ سے مسلم لیگ نون تو بہت زیادہ امید سے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی بڑی حد تک امید سے ہے. اب اور کس چیز کی امید ہے صافی صاحب؟ اب اور کوئی بیلز کی, مطلب کہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو بھی بیل مل جائے گی, اور کیا خواجہ سعد رفیق کو بیل مل جائے گی, اور کیا ان کو امید ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ اس ہماری لیڈرشپ کی بدقسمتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی ساری پالیسیاں میاں نواز شریف صاحب کے وفاداروں کی آزمائشوں اور اس کی وجہ سے نہیں ہوتی, لیکن جب ان کے اپنے خاندان کا مسئلہ آتا ہے وہ ڈیل بھی کرتے ہیں تو بھی اپنے خاندانی اور ذاتی معاملات کے حساب سے کرتے ہیں, نہ پھر ورکر سے پوچھتے ہیں, نہ سیکنڈ رینک کی لیڈرشپ سے پوچھتے ہیں. پہلے بھی کبھی نہیں پوچھتے. نہیں, ابھی بھی اور نہ گریبان میں جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو بھی. یہی معاملہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا بھی ہے. اچھا, اپنی اس ضرورت کے تحت انقلابی بن جاتے ہیں اور اپنی اس ضرورت کے تحت ملک کے وسیع تر مفاد میں حد سے زیادہ شریف بھی بن جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ اگر کرنا تھا, اب پہلی بات تو یہ کہ چودھری نثار علی خان کو کس بات کی سزا دی گئی؟ یعنی یہی بات تھی جو اس وقت چودھری نثار آپ نے کل اس حوالے سے ٹویٹ کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ ان کو چودھری نثار کے گھر جانا چاہیے پاکستان مسلم. ہاں بالکل, یعنی اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ دیکھیں آپ نے اس بیانیے کی چودھری نثار کو بھی سزا دے دی, شہباز شریف کو تو دے نہیں سکتے تھے, حالانکہ وہ ان دونوں کا مشترکہ بیانیہ تھا. اس کی وجہ سے قوم بھی سفر کر گیا, آپ کا ورکر بھی سفر کر گیا, دیگر ادارے میڈیا وغیرہ بھی سفر کر گیا, پھر خود آپ پہ بھی جیلوں کی قید و بند کی صعوبتوں کی یہ ساری چیزیں بھی آ گئی. اچھا مجھے یہ بتائیں, شاید خاقان عباسی کو یہ واقعی چور ہے لیکن ان کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے آج اندر ہے نا. خواجہ سعد رفیق دونوں بھائی اس کی قیمت دے رہے ہیں, رانا ثناء اللہ باقی ان کے اپنی جگہ پہ, لیکن کیا اس نے سچ مچ 17 کلو ہیروئن اسمگل کی تھی؟ تو بھائی جب ایک تو یہ کہ یہ کرتے ہو تو ان لوگوں کو آن بورڈ لینا ضروری نہیں تھا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو انقلابی تھے
اور اب قوم کو بتانا چاہیے، مریم کو بھی اور نواز شریف کو بھی، کہ کس نے ان کی وہ خوشامد کی آڑ میں ان کو طیب اردگان اور وہ بنانے کی کوشش کی تھی، کس نے ان کو یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تما دیا تھا، کہ ان سب کس وجہ سے آپ نے چودھری نثار سے لڑائی کی، کہ ان سب کو لے کے چودھری نثار صاحب کے گھر جائیں، ان سے معافی مانگے، بلکہ قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ لوگ یہ نہ کرتے تو آج عمران خان پرائم منسٹر نہ ہوتے، پھر اس کے بعد شاید خاقان کے پاس جیل چلے جائیں، پھر خواجہ برادران کے پاس جائیں، یہ تو میں اب بھی کہتا ہوں اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ چلے بہت بہت شکریہ صافی صاحب، آپ بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مڈل ایسٹ کی اور ایران اور امریکہ کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کہ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکہ کی آج جو ایک ایفرٹ تھی، اس کی وجہ سے ایرانین القدس فورس کے جو کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی ہیں، اس کی اساسینیشن ہوئی ہے، اور ایک راکٹ حملے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اب اس کے بعد جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت زیادہ تناؤ اور ٹینشن کی ایک صورتحال ہوگی مڈل ایسٹ میں، اور کیونکہ جو کافی سارے جو مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے ایک شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایرانین سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ اس ہلاکت کا بدلہ لے گا ایران، اور اب بات یہ ہو رہی ہے کہ آگے کیا صورتحال آئے گی، ایران کی طرف سے کس قسم کا ری ایکشن آئے گا، اور پھر اس کا کاؤنٹر ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے۔ ساری صورتحال پہ بات کریے، بیک گراؤنڈ بھی، اور کہ آگے میں کیا ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، سینئر تجزیہ کار، اور شاہد حسین صاحب، ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ رفعت صاحب آپ سے شروع کروں گی، آپ کچھ تھوڑا سا اگر ناظرین کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن دیں کہ یہ کیا اہمیت ہے جو یہ القدس فورس ہے، ایگزیکٹلی اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کیا فورس ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، سو دیٹ ایٹ لیسٹ ہم پہلے بیک گراؤنڈ اسٹیبلش کر کے آگے کی بات کرتے ہیں۔ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ القدس فورس جو ہے وہ ایرانی ریولیوشنری گارڈ کا وہ ایک حصہ ہے جو کہ ڈائریکٹلی آپریٹ کرتا ہے ان کے روحانی پیشوا جو امام خمینائی ہیں ان کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، اور اس کا بنیادی طور پہ کام یہ ہے کہ ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے یا ایران کی جو سیکورٹی پالیسی ہے اس کے بعد سے ٹیررزم کے خلاف جو جد و جہد ہے اس کے اندر یہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور یہ ایک اسپیشل فورسز ہے۔ اگر میں تھوڑا سا انالوجی ڈرا کروں تو اٹس جسٹ لائک کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر بھی ایک SSG گروپ ہے، تو یہ القدس فورس اسی کے بعد سے، اور عرصہ دراز سے جو سلمانی صاحب ہیں وہ جن کی آج شہادت بھی ہوئی ہے، وہ اس کے سربراہ تھے، اور ان کو بڑے ہی ایک ریویرڈ فگر کے طور پہ ایران کے جو عسکری حلقے ہیں ان کے اندر بھی، اور جنرلی ایران کی پاپولیشن کے اندر وہ ان کو ایک جو ہے وہ آئیکانک فگر سمجھا جاتا تھا کہ ایران کی جو مسلح افواج ہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ان کو جانا جاتا تھا۔ زاہد صاحب، تو یہ جو ڈسکرپشن دے رہے ہیں رفعت صاحب کہ اتنے آئیکانک فگر تھے یہ جنرل قاسم سلیمانی صاحب، اس کی بھی مطلب کہ کیا وجہ تھی کہ یہ اتنے آئیکانک فگر تھے، یا کہا جاتا تھا کہ مطلب کہ خامنئی کے بعد ان کا سٹیچر تھا، اگر آپ ایران کی پالیٹکس میں دیکھیں تو اس کی کیا وجہ تھی؟ جسٹ بیکاز ہی از اے جنرل اٹ کانٹ بی، دیر ہیز ٹو بی مور ٹو اٹ۔ دو چیزیں، ایک تو یہ تھا کہ یہ ان کو ڈرون اسٹرائک میں مارا گیا، اور اس کو اور بغداد کے ایئرپورٹ پہ، تو یہ خود بھی ایک جارحیت ہے کسی ملک میں ہے، اور اس کی جو انہوں نے جو دی ہے اس کی جواز جو پیش کیا ہے وہ بھی بہت ہی مذائقہ خیز ہے۔ ان کا یہ تھا کہ یہ حملے امریکنز کے خلاف حملے کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ پریونٹیو اسٹرائکس تھی، یعنی اس سے زیادہ میرے خیال آج تک کہیں بھی کسی بھی جو ہے کسی حملے کا جواز اس قسم کا کہیں بن کے نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے ریپرکشن جو آپ نے جیسے بتایا وہ ہے، ایک تو سمبلزم بھی ہے نا کہ مطلب کہ بغداد کے اگر آپ ایئرپورٹ پہ ایرانین جنرل کو مار رہے ہیں تو دیٹ از آلسو ان اٹ سیلف سمبلزم، اٹس اے سمبولک اسٹرائک فرام دی ادر کنٹری۔ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کیا کہتے ہیں اس کو ایک ایرانی جنرل کو مارا ہے، بلکہ ایک دوسرے ملک میں یعنی عراق میں حملہ کیا ہے انہوں نے، تو اس لحاظ سے دونوں چیز ہوئی کہ عراق کے خلاف بھی جارحیت ہوئی ہے اور ان کے خلاف۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی اہمیت جو آپ بات کر رہے ہیں،
اس میں یہ تھا کہ ریولیوشنری گارڈ جو ہے ایک جس طرح کی جو آرمی ہے جو ایک حد تک اس سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے یہ ایک لحاظ سے پولیٹیکل فورس بھی ہے ان کی، یعنی وہ جو جس کے ریولیوشن کے تحت جو ہے ان کا ایک کام جو ہے ایک آبجیکٹو جو ہے اس کے ایرانی ریولیوشن کی جو ہے اس کی حفاظت کرنا بھی، جس کو کہتے ہیں نا ان کا جو ہے صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ ایرانی جو ریولیوشن ہے یا اس کو جو ہے ایک لحاظ سے اس کا تحفظ کا بھی ہے، جیسے بات آئیڈیالوجیکل بارڈرز کو سیکیور کرنا، ناٹ جسٹ جو ملک کے بارڈرز ہوتے ہیں۔ ریولیوشنری گارڈ دیکھیں اس وقت بہت زیادہ اس کا نمایاں کردار تھا جبکہ عراق کے ساتھ ایران کی جنگ جو تھی 10 سال کی تھی، وہاں سے بہت زیادہ جو ہے ایک لحاظ سے جو ریولیوشنری گارڈ کا رول بہت اہمیت رکھتی تھی اس میں۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا تھا، جو مڈل ایسٹ میں جو ہم جس کو کہتے ہیں ایک پراکسی وار بہت دنوں سے چل رہی تھی، چاہے عراق میں ہو چاہے وہ سیریا میں ہو یا جو ہے اور دوسرے ممالک میں ہو، تو اس میں جو ہے ایران کی جو ہے ریولیوشن خاص طور پہ جنرل قاسم سلیمانی کا جو ہے رول بہت اہم رہا۔ اور سب سے انٹرسٹنگ جو بات آتی ہے اس میں کہ داعش جبکہ عراق کے بہت سے بڑے حصے پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اس وقت امریکہ اور ایران میں ایک حد تک جوائنٹ آپریشن کیا تھا یہ داعش کے خلاف، اور جس میں جو ہے امریکہ جو ہے ایک لحاظ سے اس وقت پرٹیکولر وقت پہ سلیمانی کے ساتھ مل کے داعش کے خلاف یہ عراق کے اندر جی ڈاکٹر صاحب آپ سے اگر ایک طرف اتنی کوآپریشن بھی تھی اور اتنے ریسنٹ وقتوں میں تھی تو اس یہ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری جو مطلب کہ لوگ جنہوں نے آج لکھا ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی عرصے سے امریکہ کی ہٹ لسٹ پہ یا کراس ہیئرز پہ تھے، تو ایک طرف اتنی کوآپریشن ہے تو پھر اتنا غصہ کیوں یا اتنا پرانی دشمنی کیوں؟ نہیں، کوآپریشن اس سینس میں تھی کہ دونوں کے آبجیکٹیو سیم تھے کہ کسی طریقے سے داعش کو عراق اور شام کے علاقوں سے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو اس وقت جو القدس کی یہ جو فورس تھی اس کے جو ان کے 5000 کے قریب ان کے جو آرمی کے جو لوگ تھے وہ اس وقت داعش کے خلاف فزیکلی انہوں نے ان کے خلاف مقابلہ کیا، اور امریکہ نے اپنی جو ایئر فورس ہے اس کو استعمال کیا داعش کے ٹھکانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے ایک ڈیفیکٹو کوآپریشن دونوں کے درمیان موجود تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ امریکہ بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ ان کی جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے، اور وہ پچھلے 2-3 سال کے اندر سے وہ ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، یا کئی بھی موقع ملے تھے۔ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ اوباما کی جب ایڈمنسٹریشن پاور میں تھی ان کو موقع ملا تھا کہ وہ ان کے اوپر ایسی قسم کی اسٹرائک کر کے ان کا خاتمہ کر دیں، لیکن وہ انہوں نے کیا نہیں، کیونکہ ان کو یہ احساس تھا کہ جب تک داعش کے خلاف امریکہ جنگ لڑ رہا ہے اس وقت ان کے جو القدس کی فورس کی اس کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ اب داعش کا جب خاتمہ ہوا تو اس کے بعد پھر امریکہ کو یاد آیا کہ وہ ان کے خلاف اور وہ سب سے بڑی، میں کوئکلی یہ بات کہنا چلوں کہ امریکہ نے جو امریکہ کے صدر ہیں ٹرمپ صاحب جو ہے انہوں نے خوشی کا اظہار ہے کہ ہم پریونٹیو اسٹرائک کرنے کے، لیکن یہ امریکہ کی طرف سے ان ایکٹ آف اگریشن۔ ہاں جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے اور ہم یہ پوچھیں گے اپنے اینالسٹ سے کہ اب آگے کیا وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر رفعت حسین صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے۔ زاہد صاحب اب مطلب کہ اسٹیبلش تو کر لیا کہ یہ صاحب کون تھے اور کیا امریکہ کو غصہ کس وجہ سے تھا، آگے اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو ایک ایران کی طرف سے یہ دھمکی آئی ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اس کی مطلب کہ اس بدلے کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ از اٹ گوئنگ ٹو بی اسی طرح کی ریٹیلیشن ہوگی، وہ بھی ڈرون حملہ کریں گے، یا کچھ اور ہم زیادہ وائلنس دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں جو ایلائز ہیں امریکہ کے، ادھر ہمیں زیادہ وائلنس نظر آئے گا؟ براہ راست کارروائی تو ایران کرنے کے پوزیشن پہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس پہ کرے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جنگ جو ہے وہ زیادہ شدت پراکسی وار جو ہے وہ بہت بڑھے گی، اور اس میں پھر یہی کہ امریکنز کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ دیکھیں عراق میں انہوں نے اپنی فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے، اور ابھی جب سے ان کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے، لیکن ویسے انہوں نے اپنے شہریوں کو تو وہاں سے نکال دیا۔ ڈو یو تھنک کہ یہ جو اگلے دن ایک ایمبیسی پہ اٹیک ہوا ہے یہ اس کے ریٹیلیشن میں بھی ہو سکتی تھی جو آج اسیسینیشن ہوئی ہے؟ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو ہے یہ جو کچھ بھی حملہ ہوا ہے امریکنز میں اس کے پیچھے بھی سلمان کا ہاتھ تھا، ان کے مطلب ٹرمپ کے ایسکیلیشن اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ اس کو انہوں نے اسی کے ساتھ ملایا ہے، اور اس وقت یہ بغداد میں بھی موجود تھے،
لیکن عجیب سی ہے مڈل ایسٹ کی جو سیاست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ خون ریزی بڑھے گی اور بہت زیادہ جو ہے اس پہ اثرات پڑیں گے. خود امریکہ کے اندر دیکھیں ریئیکشن بہت شدید ہوا ہے. جو آپ کو اس وقت یعنی جو بھی پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے، انہوں نے سب نے بہت زیادہ تنقید کی ہے اس پہ، چاہے وہ ایلزبتھ وارن ہو یا جو ہے بارنی سینڈرز ہیں یا جو ایون پیلوسی جو ان کی کانگریس کی جو اسپیکر ہیں، انہوں نے بھی شدید اس میں کہا ہے کہ جارحیت ہے. تو مطلب یہ کہ خود امریکہ کے اندر بھی اس پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. اور لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ یہ چیزیں بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی ایسا کر دیا ہے انہوں نے جس میں خود امریکہ بھی ایک بائنڈ میں چلا گیا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ عراق میں آلریڈی حالات بہت خراب ہیں، کیونکہ اس کا پورا جو ہے اس کا پہلا فال آؤٹ ہوگا عراق میں، وہیں پہ خانہ جنگی تیزی بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پراکسی وار بھی کہہ لیں، کیونکہ امریکہ کے فوجی وہاں پہ موجود ہیں. اور مجھے لگتا یہی ہے کہ وہاں پہ ان پہ حملے ہو سکتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں خود مڈل ایسٹ میں جو سول وار ایسی لگ رہی تھی کہ تھوڑی سی کم ہوئی شدت میں، وہ تیزی اور بڑھے گی. ابھی دیکھنا کہ سعودی عرب میں کیا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. میں بالکل اسی یہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی نہیں آئی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کی طرف سے کنڈمنیشن تو ہو ہی سکتی ہے، اور اگر اس کی سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تھوڑا سا دائرہ کار اور بڑھ جائے گا. ڈاکٹر صاحب، سعودی عربیہ کی بات تو زاہد صاحب نے کر دی، بٹ ساتھ میں یمن کا بھی کنیکشن بنتا ہے. ڈو یو تھنک وہاں بھی ہمیں کوئی تبدیلی نظر آئے گی؟ اور سیریا، مطلب کہ عراق کا تو آپ نے ذکر کر دیا، بٹ وی کانٹ فرگیٹ دیٹ دیر از آلسو یمن اینڈ دیر از سیریا. وہاں کیا امپیکٹ ہوگا؟ سیریا کے حوالے سے بشار الاسد کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کیٹیگورک کنڈمنیشن اس اٹیک کی ہے، اور بہت سارے میرے خیال میں جو بھی پروگریسو یا جو لوگ امریکہ کے حلیف نہیں ہیں، اتحادی نہیں ہیں، ان کی طرف سے اسی قسم کا ری ایکشن آئے گا. اور سب سے بڑی بات یہ آپ نے کی کہ ایران کیا کر سکتا ہے. ایران کے پاس امریکہ کو، جس کو کہتے ہیں امریکہ کی افواج یا اس کی جو پریزنس جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اٹس اے رچ ٹارگیٹ. وہ کسی بھی حوالے سے، جو کسی بھی طرف سے، اور وہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ جو جواد ظریف صاحب نے دی ہے وہ بڑی سگنیفیکینٹ. انہوں نے کہا جی کہ ایران ول چوز اٹس اون ٹارگیٹس ایٹ دی اینڈ ایز ویل ایز اٹس ٹائمنگ. تو ضروری نہیں ہے کہ ریئیکشن کل ہی آئے، ہو سکتا ہے کہ ریئیکشن جو ہے وہ 10 سال بعد بھی آئے، 5 سال کے بعد بھی آئے، 2 سال کے بعد بھی آئے. تو یہ اتنا، لیکن وہ ریئیکشن جو ہے وہ بہت اور میں دوسری بات یہ کہہ دوں کہ زمین جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کے حوالے سے یہ سائبر وار ہوگی، جیسے زاہد بھی کہہ رہے ہیں، پراکسی وار ہوگی، اور وہ اس کا بیٹل فیلڈ جو ہے وہ کوئی ایک ملک یا کوئی جغرافیکل ریجن نہیں ہوگا. جہاں جہاں بھی امریکہ کے ٹارگیٹ جو ایرانیوں کو نظر آئیں گے، جو کہ ولنریبل ہوں گے، اس کے اوپر ایرانی حملہ کریں گے تاکہ اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کر سکے. کیونکہ دیکھیں، یہ کسی ملک کے ایک اتنے بڑے جرنیل کو جو کہ بڑا ہی پاپولر فگر ہو، ایکانک فگر ہو، اس کا مارنا جو ہے وہ اس کا. ٹھیک ہے زاہد صاحب، وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. پاکستان کا ریئیکشن کیا ہے؟ اب مطلب کہ ایک آفیشل تو وہ آ گیا ہے اسٹیٹمنٹ، بٹ واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو؟ بیکاز ہمارے لیے تو یہ ایک بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہو سکتی ہے. دیکھیں، یہ تو ہاں یقین طور بہت ڈیلیکیٹ سچویشن ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں اور بڑھتی ہیں تو براہ راست پاکستان پہ بھی اثر پڑتا ہے. اور خاص طور پہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے سعودی عربیہ کے ری ایکشن سے، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس چیز پہ اپنے آپ کو پہلے علیحدہ کرنا، اور علیحدہ رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ جو ایک صحیح جو ہے وہ اس پہ بیان بھی دینا چاہیے. ابھی تک تو ہم نے کہا ہے کہ دونوں جو ممالک جو ہیں وہ ریسٹرین کریں، لیکن میں خیال اس حملے کو کنڈم بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جارحیت ہے. اور جارحیت میں خیال یہ خود یورپ کے اندر سے بھی جو ان کے حلیف بھی ہیں ان کی طرف سے بھی خاصی ایک کنسرن کا اظہار کیا گیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.